बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 13 में आपको खुशामदीद। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इसके बानी है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। आज का हमारा सबक है सूरतुन नास और 12 नए अल्फाज आज के सबक में ऐसे पढ़ेंगे जो कुरान में 473 टाइम जो है वो रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ सबक नंबर 13 के ख़त्म होने तक आप 156 अल्फाज ऐसे सीखेंगे जो कुरान में 32,111 टाइम्स जो है वो रिपीट हुए हैं और कुल टोटल अल्फाज कुरान के कितने 78,000। आइए अपने सबक की तरफ आते हैं। सूरतुन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बी, रब की, अन्नास, लोगों के। कुल वर्ड एनालिसिस है। कह दीजिए, कुल और क़ालू ये कुरान में 332 टाइम्स जो है वो कुरान में रिपीट हुआ है। 1 टाइम्स आप याद कर लें तो इसका मतलब आपने 332 अल्फाज को कुरान के याद कर लिया और इसका आप जो है सवाब भी साथ में मल्टीप्लाई कर ले। पढ़ने का सवाब अलग और इसको समझकर पढ़ने का सवाब अलग, उसका भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेकियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। उसके बाद अऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ। बिरब्बी, बी की, रब्बी, रब, अन्नास, लोगों के। इंसान जो है वो भी इसी से निकले और नास, लोग। आइए हम अगर दुआ करते हैं, यानी ये दुआएं और ये जो है कुरान की तिलावत दुआ की शक्ल में मांगे, अल्लाह ताला से पढ़े नहीं बल्कि मांगे और अपना एहतसाब करें। अगर हम जो है नमाज में सिर्फ इनको पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं कि क्यों नहीं हम ऐसा करते, तो इसके लिए अगर नहीं हो रहा तो प्लानिंग कीजिए। अगर आप इन तीनों में परफेक्ट हैं फिर आप उठिए और लोगों को तबलीग कीजिए और लोगों को जो है डराइए। इसमें हमारे लिए असबाक हैं। पहले अपने आप को गैर महफूज कीजिए। फितनों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों में, वायरसों में। यानी आप गैर महसूस करें अपने आप को कि मैं खड़ी हूं और मेरे आसपास फितनों के हमले हो रहे हैं। कहीं जो है वो शर के फितने हैं और जो है आजकल के दौर में जो है इन फितनों के दौर में अपने ईमान को महफूज रखना बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को अब गैर महफूज जो है वो महसूस करें, फील करें कि मैं अनप्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कोई हिफाजत नहीं है मेरी। और दिन रात के आफात, बाज शर पसंद इंसानों में, हासिदों में, यानी हासदों का हसद करना भी इंसान को नुकसान दे जाता है, वायरसों में जैसा कि आजकल कोरोना का वायरस है। तो मैं इन सब फितनों में खड़ी हूँ और फिर इस रब की अजमत को महसूस करें कि जिसने आज तक हिफाजत दी मुझे, दरख्वास्त करें कि आज भी वो मेरी हिफाजत करे। यानी मैं आज तक ये कोरोना जैसी बीमारियां और शर से और दुनिया के फितनों से महफूज रही हूँ। तो ये रब की अजमत को महसूस करें आप और जो है अल्लाह ताला से फिर दुआ करें, अल्लाह ताला तू मेरी हिफाजत फरमा। कुल, कह दीजिए मैं पनाह में आती हूँ रब की, लोगों के। लोगों का रब 700 करोड़ लोगों का, आदम अलैहिस्सलाम से आज तक और क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही वो रब रहेगा। लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश का, मौसमों का इंतजाम, सब कुछ करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। सबका ख्याल रखने वाला,
ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو پرورش کرنے والا، کیا وہ مجھے ان فتنوں کے دور سے نہیں محفوظ رکھ سکتا ہے جب میں اللہ رب العزت سے عاجزی سے اور جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگوں گی اور ان آیات کو پڑھوں گی، اپنی دعاؤں میں شامل کروں گی، اپنی روزمرہ کی لائف میں ان کو شامل کروں گی۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ جب اس دعا کو آپ مانگیں گے، اس کو پڑھیں گے آیت کو، تو اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی حفاظت نہ کرے۔ تو ہم جو ہے وہ دراصل کیا کرتے ہیں، صرف جو ہے وہ ان آیات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ کر پڑھیے، ان کی ڈیپتھ میں جائیے، کیونکہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، اور ہم ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں نہیں کرتے، غفلت میں، اور جو ہے وہ بس ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ دعاؤں پہ ان کے اندر کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ دعائیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں اور کیا ان میں مانگا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہم عربی سیکھتے نہیں ہیں، قرآن سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سورۃ ناس کے معنی کو نہیں جانتے، تو آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ مالک الناس بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ مالک یہ جو ہے میم لام کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، قرآن میں 13 ٹائمز آیا ہے۔ ملک کا لام کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو کہتے ہیں فرشتہ، اور ملکہ کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، اور یہ قرآن میں 88 ٹائمز آیا ہے۔ اور مالک یہ بھی مالک کو کہتے ہیں۔ الناس لوگوں کے، انسان آدمی کو کہتے ہیں، ناس لوگ۔ الہ الناس، الہ معبود، الہ جو ہے اس کی جمع ہے، اور یہ قرآن میں 145 ٹائم جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے، اس کے معنی ہے معبود۔ آئیے اس تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، میں کہاں پہ کھڑی ہوں، اور میں نے لوگوں کو جو ہے بھی اس کے بارے میں تبلیغ کرنی ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے اسباق یہ ہیں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے، جس کی بات لوگ مانتے ہوں۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ تو سچا بادشاہ تو وہی ہے جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات بھی لوگ ماننے، اور اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر انسان سے بات منوا سکتا ہے۔ اور دنیا کے یہ بادشاہ جو ہے، یہ اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے اختیار ملا بھی ہے تو لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اے اللہ، مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے، یعنی میں اللہ تعالیٰ تیرے ہی قانون کو مانوں۔ ہم جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سیٹ پر ہو، اس کی بات جو ہے وہ بہت احتراماً مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی ذات جس نے ہمیں کتنے احکامات دیے اور میں اس کے قوانین پر کتنا عمل کرتی ہوں، مجھے اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ مثال آپ دیکھیے کہ اگر میں اپنے شہر کے چوراستہ یعنی چوک میں پر کھڑا ہوں اور اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا مجھے، کہ یہ میں کہوں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں اور میں چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کروں تو لوگ پاگل کہیں گے۔ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے۔ تو اس کائنات، اتنی بڑی کائنات پر کس کا قانون چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ مالک الناس بادشاہ کی، لوگوں کے۔ ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانے۔ کیا مانتے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ اللہ ہی کو بادشاہ مانتے ہوں گے، اس کے قوانین کی اطاعت بھی کرے۔ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں، بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اس کی تفصیل قرآن میں ہے کہ ادعو الی ربک الی ربی سبیل، کہ اپنے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے رب کی طرف جو ہے وہ دعوت دو، اور جو ہے وہ
لوگوں کو جو ہے وہ احسن طریقے سے لوگوں کو اس نیکی کے کام کی طرف لے کر آؤ. قرآن کہتا ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو احسن انداز سے کرنی ہے. سچا معبود بھی وہی ہے. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا ہی انکار کرے. یعنی ہم اگر اطاعت نہیں بھی کرتے, 5 وقت کی نماز اگر نہیں بھی پڑھ رہے, تو مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے فلاں مصیبت آتی ہے. مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے نا, جو مومن نہیں, مومن کا رویہ تو ہوتا ہے کہ وہ جب مصیبت آتی ہے اس وقت بھی اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب نہیں بھی آتی پھر بھی اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ایک منافق جو شخص ہوتا ہے وہ جب مصیبت آتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں, تیری ہی پرستش اور اطاعت کروں, شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. تو ہم دین کے راستے پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا یہ ہمیں بہت جو ہے وہ دین کے راستے پہ آنے سے روکتا ہے, اور نفس جو ہے وہ ہم نے اس کو الہ مانا ہوا ہے, اس کو ہم نے اپنا رب مانا ہوا ہے. ہم جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا, اور یہ شیطان ہے اور جو ہے میرا نفس ہے جو مجھے دین کی باتیں ماننے پر جو ہے وہ عمل نہیں کرنے دے گا. شیطان اور نفس مجھے کہے گا کہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں آج نماز چھوڑ دو. شیطان اور نفس مجھے کہے گا کہ میں کوئی بات نہیں حجاب کے بغیر ہی گھر سے باہر چلے جاؤں, میرا دل نہیں کر رہا آج جو ہے وہ ویل کرنے کو یا مجھے عبایا پہننے کو. تو میں پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بات نہیں مان رہی, میں تو شیطان اور اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا تھا؟ قرآن کی آیت ہے افرائیت من اتخذہ الہہ ہوا, کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس جو ہے وہ آیت کو پڑھے کہ مالک الناس بادشاہ کی لوگوں کے, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس من سے شر من سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے پڑھا تھا من سے. شر جو ہے اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک برائی اور ایک تکلیف, دونوں باتیں. کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے اس کو ہم کہتے ہیں شر, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ ہوتا ہے شر. اگر یہی موبائل اور ہمارے لیے اگر جو ہے ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے شر ہے. اور جو ہے اسی طرح بہت سی آپ کو ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے کہ وہ چیز جو ہمیں شر کی طرف لے کر جاتی ہے, برائی کی طرف لے کر جاتی ہے, وہ شر کہلاتی ہے. الوسواس, وسوسہ ڈالنے والے کی, الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا, وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو انسان کو. اور شیطان دیکھیں کس طرح ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, تو انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کی, ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا, پیچھے ہٹ جانے والا اس کو کہتے ہیں خناس, یعنی ظاہر ہوا پھر فوراً سے چھپ جانے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. آگے اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم آیات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان ہمیشہ ان 2 میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے, یا تو وہ وسواس کی کیفیت پہ ہوگا یا وہ خناس کی کیفیت میں ہوگا. جب آپ اللہ کو بھول جائیں, جب آپ اللہ کو یاد کریں, یعنی جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا تو پھر وہ وسوسے ڈالتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھول جائے, کسی نہ کسی طرح وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو اللہ کی یاد سے بلایا جائے, غافل کیا جائے. اور خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں تو خناس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی دیکھیں کہ جب نماز پڑھتا ہے نا انسان, تو جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے تو جو شیطان ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے, تو وہ ہوتا ہے خناس. اور جو ہے جب
وہ چلا جاتا ہے اور اذان ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شیطان آتا ہے اور آ کے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھنے دی جائے، تو وہ وسواس ہوتا ہے. اور جب وہ خناس، جب آپ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خناس بن کر بھاگ جاتا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ خناس بننا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے شیطان جو ہے وہ ہم سے پیچھے رہے. اور پہلا قدم وسوسہ ہوتا ہے، یعنی اس نے بس اپنا وسوسہ ڈالنا ہے ہمارے دلوں میں، اور ہمارے دل میں بس خیال ڈالنا تھا. اور قیامت کے دن جب جائے گا نا، قیامت کے دن جب شیطان کہے گا کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ شیطان نے ہمیں جو ہے جہنم میں لانے کا سبب بنا ہے، تو شیطان وہاں پر کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں ان کو برائی کروائی تھی، میں نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا، ایک خیال ڈالا تھا، باقی سارے کام انہوں نے کیے تھے. تو شیطان جو ہے وہ اپنا وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں، اور اس کے بعد جب ہم وہ وسوسہ نیت میں بدل جاتا ہے، ہم ارادہ کر لیتے ہیں، وہ نیت میں بدل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی کام ہمارے عمل میں ڈھل جاتا ہے، وہی وسوسہ. سب سے پہلا وار شیطان کا ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا. پھر لاسٹ والا وار جو عمل والا پریکٹیکل کروا دیتا ہے، یہ بہت خطرناک کام ہوتا ہے. بار بار کرنے سے عادات پھر انجام تک لے جاتی ہیں. یعنی جب وسوسہ آتا جاتا ہے، وہ کام نیتیں ہماری جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں اس کام پر، تو وہ پھر عمل میں بدل جاتی ہیں. پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. آئیے اس پر دیکھتے ہیں ہم آگے. شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ صبح و شام کی اذکار کیا کریں، اور جو ہے اسی طرح جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں پڑھا کریں تاکہ شیطان کے ان فتنوں سے ہم محفوظ رہیں. آیت الکرسی صبح کو ایک دفعہ اور شام کو ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں. اس سے صبح سے لے کر شام تک ایک فرشتہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں. اور جو شام کو جو ہے وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت شام سے صبح تک اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں. تو وہ شیطان چاہے گا کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تاکہ ہم اس کے وسوسوں میں رہیں. تو اپنی رات کو بستر پر جاتے ہوئے جو ہے وہ اذکار کر کے سوئیں. شیطان جو ہے وہ ہمیں تاکہ کوئی بھی تکلیف نہ پہنچا سکے اور ہم اس وسوسوں میں نہ آ سکے. تو من شر الوسواس الخناس، اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے نماز میں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ شیطان آپ کے قریب آئے اور آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہ آئے. من شر الوسواس الخناس، اللہ میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کے جو ہے وہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں. اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں اور آسان جو ہے وہ آپ طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس سافٹ ویئر کو انڈرسٹینڈنگ قرآن سافٹ ویئر کو ضرور انسٹال کر لیں. اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے. بہت ہی زبردست ایپ ہے یہ. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. الذی، جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس، وسوسہ ڈالنے والا. فی صدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور یہ قرآن میں 44 ٹائمز آیا ہے. یہ سینے کو جو ہے دل کو کہتے ہیں. الناس، لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار تو موجود ہوگا. یعنی جو قرآن ہے 15 لائنز والا، اس پر آپ ایک دفعہ تو ضرور الناس کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، آئیے اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں ہمارے لیے اسباق ہیں. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے. چور شیطان کا حملہ آنگن سینہ سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے،
ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو جو ہے شیطان کا اکثر حملہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دلوں پر ہوتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ بھی کہاں پر اترا تھا؟ دل پر اترا ہے۔ اور جب جو ہے دیکھتا ہے شیطان کہ یہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل جو ہے وہ زندہ ہے اور مضبوط ہے، تو شیطان نہیں وہاں پر آتا۔ اور جس دل میں قرآن نہ ہو پھر وہ دل شیطان کا جو ہے وہ ایک اس کا گھر بن جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے، اس کے بعد وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے دلوں کی صفائی چاہیے، ہم شفا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن ہے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن دلوں کی شفا ہے۔ اور شیطان حملہ بھی کہاں پر کرتا ہے؟ جو ہے وہ دلوں پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچ سکیں تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ اگر جو لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ قرآن کی طرف نہیں ہوتے، ان کی زندگیاں قرآن سے خالی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون آ جائے تو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں سمجھ کر، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کی شفا اسی میں رکھی ہے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے نماز میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے وسوسوں کو بھی دور کر دے گا۔ اس کے بعد من الجنۃ والناس، جنوں سے، والناس اور انسانوں میں سے، من سے، الجنہ جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، الجنہ 44 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ اور جنات کا ایسی جگہوں پر بسیرا ہوتا ہے جو بہت بھیانک قسم کی ہوتی ہیں، بہت خوف زدہ، اور جو ہے جہاں پر کہیں کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو ایسی جگہوں پر جو ہے وہ جنات رہا کرتے ہیں۔ تو ہمارے گھر بھی اگر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی، تو ہمارے گھر بھی شیطان کے گھر ہیں۔ اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور جو ہے وہ نماز قائم کیجئے تاکہ ہم ان جنات اور ان وسوسات سے اور شیطان سے محفوظ رہیں۔ ان میں ہمارے لیے اسباق ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، یعنی ایک جن بھی ہوتا ہے اور جو ہے شیطان ہوتا ہے، اور وہ ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اور جن کی موجودگی کا احساس رکھیے، آپ بھی احساس کیجئے، فیلنگز پیدا کیجئے کہ میرے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ جن کی شکل میں لگا ہوا ہے، اور وہ جب بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے جو ہے وہ ذکر سے، قرآن والوں کو تو وہ قرآن والے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تو جو ہے شیطان جو ہوتے ہیں جنات کا ان کا گروہ ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جو قرآن کی طرف نہیں آتا اس کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے۔ جو قرآن کی طرف چل پڑتا ہے بچہ یا کوئی بھی شخص تو اس کی طرف تو اس کی جماعت جو ہے وہ دوڑ کے آتی ہے، تاکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دین کی طرف جائے گا اور دین کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے شیطان کے اس کو دین کے راستے سے دور کرے، کبھی کسی مشکلات میں ڈال کر کہتا ہے کہ ہاں دیکھو نا تمہیں دین میں کتنی مشکلیں آ رہی ہیں، ہاں تم جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں گھر میں، تم کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو، اور یہ جو ہے وہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا، تو گھر والوں سے بھی تمہیں ڈانٹ پڑتی ہے، اسکول میں بھی تمہارا کام نہیں ہوتا، اور تم جو ہے وہ دیکھو آرام سے اپنا اسکول کا پڑھو، قرآن کو کیوں ٹائم جو ہے وہ اتنی پریشانی میں دے رہی ہو۔ تو شیطان ہمیں ضرور کوشش کرے گا دین کے راستے سے دور کرنے کی، قرآن کے راستے سے دور کرنے کی، لیکن ہمارے ساتھ جو شیطان لگا ہے اور ہر وقت ہے، ہم جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ جو ہے وہ دیکھیں کہ انسانی وسواس کون ہے؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، یعنی ہر وہ دوست یا گروپ میرا جو اسلام کے بارے میں مجھے شک میں پیدا کر رہا ہے اور گناہوں پر اکساتا ہو، وہ شیطان ہے۔ مجھے اپنی کمپنی چیک کرنی ہوگی، مجھے اپنے گروپس چیک کرنے ہوں گے کہ کیا وہ مجھے گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں یہ اسلام کے بارے میں دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے
اور ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا رول کوئی رول نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں جو ہے سائنس میں یہی بتایا جاتا ہے یعنی اسکول میں بچوں کو کہ یہ دیکھو سائنس جو ہے انہوں نے یہ چیز ایجاد کر لیا یہ چیز ایجاد کر لیا لیکن خدا اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی رول نہیں رکھا جاتا وہاں پر. اگر ایک جو ہے وہ ٹیچر سائنس پڑھاتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان سائنسدانوں کو اتنی طاقت دی اور اتنی عقل اور سمجھ دی کہ انہوں نے اس چیز کو ایجاد کر لیا اور یہ طاقت اور یہ جو ہے صلاحیت دی ہوئی صرف اللہ رب العزت کی تھی ان کا کوئی کمال نہیں تھا تو دیکھیں کہ بچے کے اندر اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ایسے ٹیچرز بنا دے اور ہمارے سکولز میں ایسے ٹیچرز جو ہوں تاکہ وہ لوگ بچوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے تعارف اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں مضبوط ہو سکے. معاشیات کے ماہر جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور پھر ان کے پیچھے سودی شیئر مارکیٹ یا سودی بینکس وغیرہ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ اپنی گلی میں ہی یا اپنے محلے میں ہی دیکھ لیں کہ سود کے کاروبار کے بغیر ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں چلتا جب تک ہم حرام کی طرف جاتے نہیں ہیں ہمارے کام جو ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے. تو جو ہے وہ ہمارے شیطان نے ہماری عقل کو جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ جب تک تم حرام کی طرف نہیں جاؤ گے جب تک تم حرام طریقے کی طرف نہیں جاؤ گے تمہارے مال میں برکت آ ہی نہیں سکتی. میڈیا آج بھی بہت سے لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا کروں آج کل کمانے کے لیے جو ہے وہ رشوت اور اس طرح سود لینا پڑتا ہے ہم کیا کریں. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں. میڈیا میں موجود اسلام پر حملہ کرنے والے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان فیشن صحت اور تعلیم اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے. آج کل دیکھیں کہ میڈیا جو ہے اور جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے حیائی اور تفریح کے نام پر بہت زیادہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ شیطان کے حملے ہیں جو ہم پر ہو رہے ہیں. اب اس حدیث کی عظمت کو آپ محسوس کریں جو کہ مسلم ترمذی اور نسائی سے لی گئی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی یہ بے مثل ہیں یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ آیات نازل ہوئی تھی جو ہے وہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں اور وہ کون سی آیات ہیں یہی آیات قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ اس آیت کو پڑھیں من الجنۃ والناس اور جنوں سے والناس اور انسانوں سے. دیکھیں کہ یہ شیطان جو ہے خون کی طرح ہمارے جو ہے وہ جسم میں دوڑتا ہے اور جو ہے ہماری رگ رگ میں سرایت کیا ہوا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے بہت جو ہے وہ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما ان فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہماری آخرت کو بہتر فرما. اللہ رب العزت ہمیں وہ راستے دکھا دے جس پر چل کر ہم نے دین پر جو ہے وہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جس سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور غور کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ قرآن ہی وہ رستہ ہے جو شیطان سے ہمیں جو ہے وہ بچا سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.